बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी काज़मी। आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। 12 जनवरी इतवार का दिन है। पहला वीलॉग है। ख़बरें अहम है लेकिन तज्ज़िया मैं आपको बड़ी तफसील से दूंगा। खान की गैर मशरूत रिहाई की जो ऑफ़र, छुट्टी के दिन अडयाला के दरवाजे खुल रहे हैं। 3 तरह की मुख्तलिफ सोच है, जीत किसकी होगी। तहरीक इंसाफ की अपोजिशन मुलाकातों का इत्तेहाद भी, खान का ख़ास पैगाम भी, और अलकादिर का कल फैसला क्या होगा, इस पर बात करेंगे। शाहिद खाकान अब्बासी ने इंकशाफ किया जो अपनी ही जमात को इस्टेब्लिशमेंट की जमात क्यों करार दिया। तहरीक इंसाफ में आज मेंबरशिप का एक नया रिकॉर्ड भी कायम हो, चंद घंटों में लाखों नौजवान शामिल, और दुनिया भर में इस्टेब्लिशमेंट का जो खात्मा, नई सोच, नई तब्दीली, यूरोप से अमेरिका तक ताकत का नया वर्ल्ड ऑर्डर जो बदल रहा है, डीप स्टेट का खात्मा, ये सारा तज्जिया मैं आपके सामने रखूँगा। इस पर बहुत बड़ी गेम इलॉन मस्क ने और एंड्रू टेट कौन है, इस पूरे मामले को आपके सामने रखना है। इमरान खान की रिहाई का मामला सबसे पहले जो आखिरी मरहल की तरफ बढ़ रहा है। इस्टेब्लिशमेंट अब अपने मुतालबात से पीछे हट रही है। इन हालात में अचानक तब्दीली की बहुत बड़ी वजूहात हैं। पहले इमरान खान से आपको पता है जो मुतालबात किए थे, जल्दी से दोहरा दूँ। 3 साल का, 6 महीने का, फिर खामोशी से बनी गाला शिफ्ट होने का, एहतजाजी सियासत में ना आने का, निज़ाम को ना चलने का। दूसरी तरफ खान के भी मुतालबात थे, जुडिशल कमीशन बनाया जाए 9 मई और 26 नवंबर का, और जो सियासी कैदी हैं उनकी रिहाई। अब इन मुतालबात में तब्दीलियाँ आ रही हैं। इमरान खान की तरफ से मुतालबात कायम है। सियासी कैदियों की रिहाई पे इमरान खान अपनी रिहाई पे बात नहीं करते, लेकिन इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत की तरफ से अब कोई मुतालबा नहीं किया जा रहा। दूसरे मानों में ये बग़ैर किसी मुतालबे के इमरान खान की रिहाई पे तैयार है, और उसमें बड़ा वज़न है। आज मेरी 3 काबिल ज़िक्र लोगों से बड़ी डिटेल बातचीत हुई। उसके बाद साबिर शाकिर साहब ने भी कन्फर्म की कि मुज़ाकरात वाकई आखिरी मरहल पर है। हकीकत कल आपको अंदाज़ा हो जाएगा जब ये 190 मिलियन पाउंड का फ़ैसला आया, उस पर सज़ा हुई, मुलतवी हुआ या बरियत हुई, तीनों सूरतों में। लेकिन पार्लियामेंट का जो इजलास है उसके बाद भी बहुत सारी चीज़ें हैं, क्योंकि टांगें इस वक्त लरज़ रही हैं, कांपना बंद हो गई हैं। इंटरनेशनल दबाव जिसकी मैं तफसील आगे चल के बताता हूँ। रात के तहरीक इंसाफ की भी सियासी बड़ी अहम मुलाकातें हुई। तहरीक इंसाफ के हमदर्द मोहम्मद अली दुरानी हैं, वो अपोजिशन जमातों से मिले। GDA के पहली दफ़ा सिंध के जो पीर पगाड़ा हैं वो भी मैदान में बहुत बड़ी ताकत है, और उन्हें भी इमरान खान का पैगाम मिला। बाकी जमातों को भी इकट्ठा किया जा रहा है। बैरिस्टर सैफ आपको याद रखेंगे, ये इस्टेब्लिशमेंट के बड़े करीबी हैं। अली मीन गंडापुर की जो इस्टेब्लिशमेंट से मुलाकातें इन्हीं के ज़रिए होती हैं, तो उनसे भी बातचीत हुई। अब इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट के जो ताकतवर लोगों में 3 तरह की सोच उसमें है, वो मैं आपको बाकायदा तहकीक से बता रहा हूँ। एक वो है जो कह रहे हैं जो जैसा चल रहा है वैसे ही चलने दें, उसके कायल हैं। दूसरे वो हैं जो खान की रिहाई पर आमादा हैं, वो मामलात को ठीक करना चाहते हैं। तीसरे वो लोग हैं जो खान की रिहाई को चैलेंज के तौर पर देखिए। बड़ी अहम बात है, ये ग्रुप बड़ा तगड़ा ग्रुप है। इनके बारे में भी मैं आपको थोड़ी तफसील आगे चल के साथ बताऊँगा। इस वक्त जो इंटरनेशनल डेवलपमेंट्स हो रही हैं, अब इनके पास कोई ऑप्शन बचा नहीं है, क्योंकि इन्होंने सारे अपने तर्कश के तीर आजमा लिए। ताकत का नंगा खेल इन्होंने खेल लिया। तारीख़ की किताबों में कोई ऐसा वाक़या नहीं मिलता जो पाकिस्तान में ना हुआ हो। अब इन्हें इस बात का अंदाज़ा हो चुका है कि ये गैर आइनी, गैर कानूनी, गैर अखलाकी सेटअप जो उन्होंने बनाया हुआ है, इसकी दुनिया में कोई औकात नहीं, कोई अहमियत नहीं। दुनिया इसे मानने पर तैयार नहीं है। ये इन्हें बाकायदा तौर पर पैगाम मिल चुका है। खान को हर किस्म की डील देकर भी आजमा चुके हैं, खान पर हर किस्म का दबाव डालकर भी आजमा चुके हैं। अभी अलकादिर ट्रस्ट में जो कल केस है उसमें इमरान खान को पहले डराने की बड़ी कोशिश की, सज़ा दे देंगे, और इमरान खान ने कहा आप बराए मेहरबानी मुझे सज़ा दें। इसमें इमरान खान चाहते हैं कि इसमें सज़ा हो, ये याद रखें, ताकि ये दुनिया के सामने मज़ीद नंगे हों, क्योंकि खान को पता है कि इस वक्त इनकी अपनी इज़्ज़त और जो अहमियत है वो हर मुखालिफ गवा चुका है। खान का मुखालिफ सियासी जमातें हों, आप देख लें, सारी की सारी ख़त्म होगी। खान के खिलाफ अदालतें थीं, उनकी इज़्ज़त और तौकीर की अहमियत आप जानते हैं क्या इस पूरे निज़ाम में। इमरान खान के खिलाफ मीडिया था, अब मीडिया के हालात देख लें आपके सामने। तो ये कोई ऐसी चीज़ मैं आपको नहीं बता रहा है, लेकिन जिस शख्सियत, जिस इदारे ने भी खान की मुखालफत की, वो आज कौम के सामने बरहना होकर इस तरह खड़े हैं कि अपना तन ढांपने के लिए उन्हें कपड़े नहीं मिल रहे। हाथों से उन्होंने हाथ रखे, और ये हाथ किसी वक्त भी अड़ जाएंगे। इंसानी हकूक़ की तंजीमें हो, दुनिया जहान की पार्लियामेंट्स हो, दुनिया भर का मीडिया हो, इदारों का पोल अवाम के सामने खोल के रख रहे हैं। अब वो तमाम लोग जो खान के दुश्मन भी थे दुनिया में, आज वो भी ये कह रहे हैं बरमला कि खान के साथ जो हो रहा है सियासी तारीख़ में ऐसा नहीं हुआ। और दूसरी तरफ पाकिस्तान की अवाम है, वो इमरान खान के अलावा किसी दूसरे का नाम सुनना देखना नहीं चाहते। आप बाज़ारों में जाएँ, सड़कों में जाएँ, किसी गली गोट में चले जाएँ, चौराहों पे, चौकों पे, जहाँ जाएँ, मैं आपको चैलेंज करता हूँ। और आपको पता है इस बात का कि इमरान खान के अलावा पाकिस्तान में कोई दूसरा नाम इस वक्त अवाम सुनने को तैयार नहीं। और ख़ान ने ये बात इन्हें बारहा बताई कि मैं जेल में जाके ख़तरनाक हूँ। वो अब इन्हें नज़र आ गई कि हकीकी मानों में इमरान खान जेल में बैठ के जीत गया है। उसका बयानिया, उसका नज़रिया जीत गया है। इमरान खान के ख़िलाफ़ किया गया हर अमल इनका नाकाम हुआ। अब इनके पास मुज़ाकरात के अलावा कोई ऑप्शन बचता नहीं। खान को ज़बरदस्ती रास्ते से हटाने की कोशिश भी की, लेकिन जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे। अब इन्हें चूँकि अंदाज़ा हो चुका है कि इमरान खान के बाहर आने के बाद जो इनका ताकत का बनाया हुआ एक बुत है 77 साल का, जो दिलो दिमाग पर एक एतकाद का बुत इन्होंने बनाया, वो ख़त्म हो जाएगा।
اور یہ حقیقی معنوں میں پھر آئین اور قانون کے دائرے میں آ جائیں گے. جس طرح دنیا بھر میں آپ کو پتہ ہے عام ممالک میں اسٹیبلشمنٹ کی اوقات ہے اور جو جہاں ہونا چاہیے، انہوں نے ریاست کے اندر جو ایک اور ریاست بنائی وہ ختم ہو جائے گی. اب یہ عمران خان سے اپنی جو شرائط منوانا چاہتے تھے وہ اب آپ کو اس لحاظ سے دیکھا جائے تو انہیں آپ کو قصوروار نہیں کہہ سکتے کہ جہاں جس ملک میں 2 مرلے زمین کا کیس 50 سال میں فیصلہ نہ ہو، کوئی قبضہ نہ چھوڑے، کوئی نوکری میں ایک دفعہ بھرتی ہو تو اگلے 35 سال تک ریٹائر ہونے کو نہ تیار ہو، 30 سال تک کوئی سیاست سے تو ریٹائر ہوتے ہی نہیں. اس ملک میں اپنے ہاتھ سے طاقت کو چھوڑنا ایک ناممکن کام تھا. اب جس ملک میں یہ حالات ہوں کہ آپ دیکھیں سیاسی جماعت بنانے کے لیے آپ کو جو NOC ہے وہ ISI سے لینا پڑے. خاقان عباسی نے بھی ایک سیاسی جماعت بنائی. الیکشن کمیشن نے جو جانچ پڑتال کا ایک طریقہ کار ہے وہ ISI کو بھیجتے ہیں کہ آپ چیک کریں، اجازت دیں، NOC دیں انہیں. تو پھر عوام پاکستان کے نام سے انہوں نے سیاسی جماعت رجسٹر کرائی. خاقان عباسی اب دیکھیں ذرا سی بھی اکڑ دکھاتے ہو NOC ملتا ہی نہیں. حالانکہ ملک اور قوم کا دستور ہے، انٹیلیجنس ادارے کا کام ہے ملکی سلامتی پہ انٹیلیجنس، لیکن یہ کہتے ہیں ملکی سلامتی میں ہم جو سیاست میں آ سکتا ہے رہ سکتا ہے یہ ہم فیصلہ کریں گے. تو اس چھوٹی سی اس چیز سے آپ اندازہ کریں. بلکہ مولانا فضل الرحمان کا ایک چھوٹا سا بیان اس نے کیا کہ اسٹیبلشمنٹ کا غیر سیاسی ہونا بھی سیاسی ہوتا ہے، یعنی جب یہ غیر سیاسی بھی ہو جائے تو یہ سیاسی رہتے ہیں. تو اب آپ سوچ لیں پھر ملکی سلامتی، قومی مفاد، نازک موڑ، تو پھر یہ سارے معاملات تو آپ کو نظر آئیں گے. خان نے البتہ یہ روایات ساری بدل دیں، اپنے نام کے اوپر لگایا وہ کاٹا پہلی دفعہ مٹوایا. بانی PTI سے عمران خان صاحب کا سفر بھی طے کیا. پھر عمران خان اور تحریک انصاف کی جو قربانیاں ہیں، خاص طور پر گزشتہ 9 مئی کے بعد جو ظلم و ستم ہوا، وہ پاکستان کی تاریخ میں عوامی لیگ کے علاوہ اور کوئی مثال نہیں ملتی. MQM کے ساتھ اس طرح کا معاملہ ہوا، لیکن وہ چونکہ ان کے چھوڑ کے ملک جانے کے بعد اثر کے وقت روزہ ٹوٹنے والی بات تھی. بہرحال یہ جو حالات میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں، اب انہیں اڈیالہ جیل کے دروازے کھول کر مذاکرات کرنے پڑ رہے ہیں اتوار والے دن. اور یہ بات یاد رکھیں کہ ان میں جو میں نے بتایا 3 گروپ ہیں، وہ لوگ موجود ہیں جو 1971 میں جنرل AK نیازی کی طرح جانتے ہوئے کہ بری طرح وہ اس وقت گھیرے میں ہیں، بڑھ کے مار رہے تھے، بڑے بڑے بیانات دے رہے تھے اور آخری کوشش کر رہے تھے کہ جی، حالانکہ نتیجہ اگلے دن ہم نے مختلف دیکھا، لیکن اس دن تک ان کی عقل قائم تھی. وہ لوگ آج بھی موجود ہیں. وہ انہیں کہہ رہے ہیں کہ ہماری طاقت اتنی جلدی ختم نہیں ہو سکتی، ہمیں ڈیل اگر کرنی ہے تو اپنی شرائط پہ کرنی ہے. خان کی رہائی، الیکشن کی طرف جانا چاہیے. اس سیٹ اپ کو بناتے ہوئے عمران خان کی باتیں مانیں، کریں غیر مشروط رہائی، نکلنے دیں عمران خان کو، اور پھر ہم اس نظام کو خان کی موجودگی میں چلا کر دکھائیں گے. یہ حقیقی معنوں میں وہ دعوے کر رہے ہیں. یہ میں اب تفصیل سے جا نہیں سکتا اس میں، لیکن الیکشن کمشنر کہہ رہے ہیں ہمارا عدالتیں ہماری ہیں، ادارے ہمارے ہیں، ہم خان کو دوبارہ قابو کر لیں گے. اس میں وہ لوگ مثال دیتے ہیں کہ جب 9 مئی کے بعد عمران خان کو 5 اگست کو گرفتار کیا، 3 مہینے وہ باہر تھے، اس کے باوجود ہم نے تحریک انصاف کو قابو کیا. ساری پارٹی عمران خان کی موجودگی میں ہم نے توڑی، تمام رہنما عمران خان کے سامنے ہم نے ہٹائے. ماضی میں خان کی موجودگی میں ہم نے عدم اعتماد کرائی، تو آنے والے دنوں میں عمران خان کو دیکھ لیں گے آنے دے باہر. جو بھی انہوں نے اپنے سیاسی انتقامات لینے تھے وہ ہم نے لے لیے ہیں. مریم نواز شریف کے جلسوں میں آپ کی تقاریریں یاد ہوں گی، 4 سال پہلے جو وہ کہتی تھیں وہ ہو گیا سارا. اب انہوں نے کہا سارے معاملات پورے ہو چکے ہیں، ان کی خواہشات پوری ہو چکی ہیں، لیکن اب ہمیں بدلتے ہوئے حالات میں، مجبوریوں میں ہتھیار ڈالنے ہیں. آنے دیں، خان کو دیکھ لی جائے گی. کیونکہ پاکستان کے حالات آپ دیکھیں 1947 سے 2024 تک جو بھی پالیسی پاکستان میں بنی ہے وہ امریکی حکومت کی مرضی سے. سوائے عمران خان کے 3.5 سال میں امریکہ کے ساتھ بدترین تعلقات تھے جہاں خان نے ان کی بات نہیں مانی، ورنہ پاکستان ہمیشہ امریکی کیمپ میں رہا. جو فیصلے آتے رہے، جو وہاں امپلیمنٹیشن ہوتی رہی، کیونکہ جو فیصلہ کرنے والے ان کے بچے، کاروبار، جائیدادیں، نیشنلٹی، سب کچھ امریکہ، برطانیہ، یورپ کی تھی. اس لیے ان کا بڑا گہرا تعلق تھا. اور پھر 200 سال برطانوی کالونی بننے کے بعد بھی پاکستان کے جو حالات تھے آپ کو پتہ وہ آج بھی وہی ہیں. تو اس اثر و رسوخ سے نکلنا ناممکن ہے، جس طرح آپ 77 سال کے اثر و رسوخ سے نہیں نکل سکتے. تو امریکہ کے احکامات میں سب کچھ ہوتا رہا، چاہے آرمی چیف کی تعیناتی ہو، حکومت بننی ہو، حکومت گرانی ہو. یہ حقیقت کوئی نہیں جھٹلا سکتا. یہ بات بالکل مسلمہ ہے کہ امریکہ میں اب جو تبدیلی آ رہی ہے اس میں پاکستان میں تبدیلی لازمی ہے. جو بائیڈن کی حکومت نے ریجیم چینج آپریشن کیا، سابقہ حکومت عمران خان کی ان کی پالیسیاں ختم کیں، آج وہ معاملات ختم ہو کے مذاکرات چھٹی والے دن اڈیالہ جیل دروازے اس لیے کھول رہے ہیں کیونکہ انہیں اطلاعات مل چکی ہیں. اب انہیں یہ خطرہ ہے کہ پاکستان میں امریکہ کے جو سفیر ہیں وہ ظلم خلیل زاد بن کر آ سکتے ہیں. ان کی واضح ٹویٹ آپ نے دیکھی ہیں، وہ کیا بات کرتے ہیں. امریکہ کے الیکشن میں دیکھیں ڈونلڈ ٹرمپ کی جیت کے بعد اب یہ بہت بڑی تبدیلیاں شروع ہو گئی ہیں. اب یہ بدلنا لازمی ہے. ڈیپ اسٹیٹ ایکٹرز، اسٹیبلشمنٹ کا وقت پورا ہو رہا ہے امریکہ میں بھی اور اس کے علاوہ دنیا بھر میں بھی، چاہے وہ برطانیہ ہو، فرانس ہو، کینیڈا ہو، یہ سب جگہ ہوگا. 2024 الیکشن کا سال تھا. اب ورلڈ آرڈر کی جو تبدیلیاں ہیں اس کے براہ راست اثرات آپ کو نظر آئیں گے ہاٹ سپاٹ ممالک میں، جس میں پاکستان بھی ہے. یہ جو ایک غیر روایتی ورلڈ آرڈر بننے جا رہا ہے اور اس میں سوشل میڈیا کی سب سے بڑی طاقت، اس کے اثرات آپ کو پاکستان میں پہلے تو نظر آ چکے ہیں. عمران خان کی صورت میں آپ نے دیکھا کہ دنیا جس طرح بدلی پاکستان میں، لیکن آپ دیکھیں اب دنیا میں ایلان مسک جو سب سے امیر ترین آدمی ہے، تاریخ کا دنیا کی سب سے امیر ترین آدمی ہے،
اس کے پورے آپ سسٹم کو بھی جانتے ہیں. جو اب اینڈرو ٹیٹ جسے نہیں جانتے وہ بھی جان لیں, جو برطانیہ کے وزیر اعظم کے الیکشن لڑنے کا اعلان کر رہے ہیں, جسے لوگ سنجیدہ نہیں لے رہے, جس طرح ڈونلڈ ٹرمپ کو لوگ جیت کو سنجیدہ نہیں لے رہے تھے, یا خان کو پاکستان میں سنجیدہ نہیں لیتے تھے, فیس بک کا وزیر اعظم کہتے تھے. آپ کو یاد ہوگا آج پاکستان کی سب سے مقبول ترین جماعت عمران خان کی, اور امریکہ میں ڈونلڈ ٹرمپ صدر بنا ہوا ہے. تو یہ ایلن مسک نے اب امریکہ کے کامیاب الیکشن کے بعد دنیا میں بھی حکومتیں بدلنے کا بیڑا اٹھا لیا ہے. یہ اس ورلڈ آرڈر کو سوشل میڈیا کی طاقت سے, جہاں برطانیہ میں سب سے پہلے امپلیمنٹیشن ہے. میں آپ کو تھوڑی سی تفصیل بتاؤں اینڈرو ٹیٹ کی, جو سب سے پہلے سامنے آ رہا ہے, نوجوانوں میں بڑا مقبول ہے یہ. جس طرح کھیلوں میں آپ دیکھتے ہیں نا, ذکر کریں تو آپ کو کرسٹیانو رونالڈو نظر آتا ہے, یا لیونل میسی نظر آتا ہے. سیاست کی بات کریں تو ڈونلڈ ٹرمپ نظر آتا ہے. پاکستان کی بات کریں عمران خان نظر آتا ہے. کاروبار بزنس ہوں تو ایلن مسک یا امیزون کے لوگ نظر آتے ہیں, یا امبانی وغیرہ. اس طرح جب سوشل میڈیا نوجوانوں کا ذکر ہو تو اینڈرو ٹیٹ ایک بہت بڑا انفلوئنسر آپ دنیا کا, جس کے پاس 7 ممالک کی نیشنلٹی کا پاسپورٹ کا اس کا دعویٰ ہے. امریکی باپ, برطانوی ماں, 36 سالہ اینڈرو ٹیٹ ایک پبلک فگر ہونے کے ساتھ ساتھ کک باکسنگ کا ورلڈ چیمپئن بھی رہا ہے. اس کی شہرت جو ہے وہ بڑی متنازع ہے, لگژری لائف سٹائل. 2022 میں اس نے اسلام بھی قبول کیا. اب اس میں زندگی میں اس کی بڑے تنازعات آئے. 2023 میں رومانیہ میں اس کے اوپر انسانی اسمگلنگ کے کیسز کے الزامات بھی لگے. اس کے بھائی پر بھی لگے کہ خواتین کو زبردستی کام کروانے کے بھی. اور اس کی جو خواتین کے بارے میں جو رائے ہے وہ بڑی متنازع, انتہائی متنازع. اسے سوشل میڈیا کے تمام پلیٹ فارم نے بین بھی کیا متعدد دفعہ. اور اس کی ویڈیوز آپ دیکھیں تو وہ آپ کو مہنگی ترین گاڑیاں, ہوائی جہاز, پیسے, اثاثے ہو سکتا ہے اس کے $1 ارب سے کم ہے, لیکن جو لائف سٹائل ہے وہ نظر آ رہا ہے اس سے کوئی بہت زیادہ ہے. اچھا, اسلام اس نے قبول اس لیے کیا تھا, کہہ رہا تھا کہ مغربی معاشی اقدار کا جو زوال ہو رہا ہے, اسلام ہی ایک واحد راستہ ہے جو اسے مضبوط نظام زندگی دے سکتا ہے. پھر بڑی تعداد میں نوجوان یوتھ, مسلمان مرد اس کی طرف اسے مقبولیت ملی. آج بھی آپ مغرب میں کسی نوجوان بچے سے کے بارے میں پوچھے تو اسے جانتے ہیں, اسے پسند کرتے ہیں, بلکہ اسے اسلام کے ایک سپورٹر کے طور پر دیکھتے ہیں. اور اس کے مسلمان ہونے سے, اسلام قبول کرنے سے مغرب میں اس کا بڑا اثر بنا, اس میں کوئی شک نہیں. اب یہ مغرب میں مسلمانوں کی بڑی مضبوط آواز بن سکتا ہے. اب یہ بات کسی حد تک درست بھی ہے اور کسی حد تک غلط بھی ہے, تنازعات بہت ہیں, لیکن اس کی وجہ سے اسلاموفوبیا بھی بڑھ سکتا ہے. مسلمانوں کو غیر ضروری دباؤ کا بھی سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. اثرات دونوں طرح کے ہو سکتے ہیں, لیکن یہ ایک بہت اسٹرانگ نیریٹو ڈیپ سٹیٹ ایکٹرز کا اور مغربی حکومتوں کی سازشوں کا جو اس کا بیانیہ ہے وہ بڑا مقبول ہے. کیونکہ ڈیپ سٹیٹ ایکٹرز, انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کی حکومتیں ہیں, خاص طور پر میڈیا ہے, اس پر اب لوگ بھروسہ نہیں کرتے. بالکل جس طرح پاکستان کے حالات ہیں کہ یہاں اسٹیبلشمنٹ پر, میڈیا پر, ان ڈیپ سٹیٹ ایکٹرز پر کوئی بھروسہ کرنے کو تیار نہیں. خفیہ ایجنسیوں کا کردار, یہی کردار آپ کو امریکہ, برطانیہ اور دنیا کے دیگر ممالک میں بھی نظر آتا ہے. اب اینڈرو ٹیٹ نے ابھی حالیہ دنوں میں جو ایلن مسک نے ایک 15 سالہ پرانا برطانیہ میں اسکینڈل نکالا جس میں پاکستانیوں کی بڑی تعداد تھی, اس معاملے کو بہت بڑا معاملہ بنایا. وہاں برطانیہ میں جو مقیم پاکستانی ہیں ان کی مخالفت اس نے کی, یہاں تک کہ ان سب کو واپس پاکستان بھیج دیں. اس کی وجہ سے اس کی مقبولیت میں برطانیہ میں کمی ضرور آئی. یہ ایلن مسک کا بڑا قریبی ہے, اور ایلن مسک آپ کو پتہ ہے اس وقت کینیڈا میں حکومت بدلنا چاہتا ہے, برطانیہ میں, اور اب جو آواز دنیا میں ایلن مسک کی اس میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے. اس کا ٹویٹر پہ اکاؤنٹ بھی بین تھا, وہ ایلن مسک نے واپس دیا اس کو, اور یہ دنیا کو جو تبدیل کرنے کا بیڑا انہوں نے اٹھایا اس میں اب ان کا کام شروع ہو چکا ہے. اچھا, اینڈرو ٹیٹ کے بھائی ٹرسٹن ٹیٹ نے عمران خان کی حمایت میں ایک ٹویٹ بھی کی تھی. خان کی رہائی پہ انہوں نے آواز بھی اٹھائی تھی. ان کے ساتھ ایک ماریو نوافل نامی نوجوان ہے جس نے عمران خان کے ساتھ سپیس بھی کی تھی. پھر اس کے علاوہ جو مورگن اور مختلف سوشل میڈیا کے جو انفلوئنسرز ہیں, یہ سارے کے سارے اب اکٹھے نظر آ رہے ہیں, جس کی وجہ سے اب مغربی دنیا میں ان کا دباؤ بہت زیادہ بڑھ چکا ہے, اور وہ بڑے پریشان ہیں کیونکہ ان لوگوں کے پاس بہت پیسہ ہے. جس طرح آپ کو پتہ ہے دنیا بھر میں ان کی حمایت ہے, ان کے آن لائن بزنسز ہیں, بین الاقوامی سطح پہ ان کی جو ریپوٹیشن ہے, اور خاص طور پر ان کی جو سپیکنگ پاور ہے اس کی, اینڈرو ٹیٹ کی, ان لوگوں کی یہ بڑی مخصوص طاقت ہے. یہ بڑے اسٹرانگ انفلوئنسر دنیا میں. آپ دیکھیں کہ اس کی یوٹیوب وغیرہ پہ کوئی اکاؤنٹ وغیرہ نہیں ہے, لیکن سوشل میڈیا پہ راج کرتا رہا, کروڑوں اور لاکھوں بلینز میں اس کے کلپس جاتے رہے. اب یہ برطانیہ میں اپنی سیاسی جماعت رجسٹرڈ کروا چکا ہے, سوشل میڈیا پہ اس پہ وائرل کلپ چل رہے ہیں, بالکل ٹرمپ کے انداز میں سامنے آیا, اور اس نے مثال بھی وہی دی کہ جس طرح ٹرمپ جیتا اسی طرح میں بھی جیتنے جا رہا ہوں, اور اس کے ساتھ ایلن مسک میرے ساتھ بھی. اب اس کی جو جماعت BRUV رجسٹرڈ ہوئی ہے, کہہ رہا ہے میں برطانیہ کو بچانے کا نعرہ لگا کے آ رہا ہے. یہ یاد رکھیے گا, اب یہ جیتے گا ہارے گا یہ تو وقت ہی بتائے گا, لیکن سیاست میں اب بہت بڑی تبدیلی ہوگی, کیونکہ ایلن مسک اپنے آپ کو کنگ چارلز 3 کہلوانا پسند کرتا ہے, اور اینڈرو ٹیٹ کو دنیا میں تبدیلی کا سب سے بڑا نشان بنا رہا ہے. تو سوشل میڈیا کی طاقت تو ہم نے دیکھ لی, چاہے پاکستان ہو, امریکہ ہو. ڈیپ سٹیٹ ایکٹرز اور انٹرنیشنل ایکٹرز کے ساتھ کا جو مقابلہ ہے وہ بڑا دلچسپ ہوگا. اس کے اثرات پاکستان پہ آئیں گے, خاص طور پر ایسے حالات میں جہاں پاکستانی پہلے ہی ڈیپ سٹیٹ ایکٹر سے, اسٹیبلشمنٹ سے, میڈیا سے لڑنے کے
اور تبدیلی کے خواہشمند ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ ان کا اقتدار ہمیشہ کے لیے ختم ہو، ملک میں آئین قانون اور جمہوریت کی بالادستی ہو۔ تو اس وقت جہاں عمران خان پر نظر ہے وہاں دنیا میں اس وقت یہ معاملات ہو رہے ہیں، لیکن دیکھ لیں کہ جس طرح 77 سال میں پاکستان میں اسٹیبلشمنٹ چھوڑنے پہ تیار نہیں، اسی طرح دنیا میں سو سالوں سے وہ قبضے میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ اتنی جلدی چھوڑیں گے کہ نہیں۔ لیکن یہ اسٹرگل کا ایک ٹائم ہے، اور اب یہ معاملات بڑے دلچسپ ہوتے جا رہے ہیں، انشاءاللہ اس پہ میں اپڈیٹ کروں گا۔ میں نے سوچا یہ تھوڑی سی مختلف چیزیں آپ سن کے روزانہ کی عام جو اپڈیٹس ہیں اس پہ بور ہو رہے ہوں گے، اور ویسے بھی آپ سوچتے ہیں اور اب کیا جائے، خبریں آتی ہیں اب آپ کے سامنے وہی رکھنی، تجزیہ اسی کی بنیاد پہ تھا، لیکن یہ ایک بڑا اہم معاملہ تھا جو میں نے سوچا آج آپ کے سامنے رکھوں۔ اپنا خیال رکھیں، اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔